बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपके इल्म में ये बात कि हमने तहकीक के तरीके मेथड ऑफ रिसर्च स्टार्ट किया हुआ था और उसका पहला तरीका हमने मुशाहिदे का तरीका ऑब्जर्वेशन मेथड, और आगे उसकी 3 टाइप हमने पढ़ ली थी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं तजर्बाती तरीका एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे हम आज की वीडियो में पढ़ने लगे हैं। चलते हैं आगे और आपको मैं तजर्बाती तरीका एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको याद कराती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाया करे। जो ऊपर देख सकते हैं जी, पेज नंबर 26 पे तजर्बाती तरीका एक्सपेरिमेंटल मेथड की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन आ सकता है कि तजर्बाती तरीके से क्या मुराद है, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल मेथड। आपने लिखना क्या है, तजर्बा गाँव में जब हक़ाइक़ का मौज़ूई अंदाज में मुताला किया जाता है तो उसे तजर्बाती तरीका कहा जाता है। तजर्बाती तरीके में हक़ाइक़ को जांचने की बाज़ाब्ता कोशिश की जाती है। ये तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म तरीका तजर्बा गाँव में ही इस्तेमाल होता है। बताया क्या जा रहा है जी कि तजर्बाती तरीके में हक़ाइक़ का मौज़ूई अंदाज में मुताला किया जाता है, उसे तजर्बाती तरीका कहते हैं। जब कोई भी तरीका, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि कुदरती तरीका जो होता है हमारा वो माहौल में करते हैं, लेकिन ये जो तजर्बाती तरीका है ना, ये एक्सपेरिमेंट होता है। किसी भी चीज़ पे तजर्बा करना होता है। किसी भी हमने कोई चीज़ उठानी है, किसी पानी पे, किसी साबुन पे, किसी क्रीम पे, किसी इंसान पे, किसी जानवर पे जब हमने तजर्बा करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम तजर्बा गाँव में कर सकते हैं। मीन्स के लेबॉर्ट्रीज़ में, ये काम सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ में किया जा सकता है। आगे क्या है जी, वज़िया की जवाबी फ़ेल का साइंसी अंदाज में मुताला करने के लिए तजर्बाती तरीका इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात के ताल्लुक़ और इनके असरात का भी मौज़ूई मुताला किया जाता है। जिस तरह हमने पीछे मुशाहिदे का तरीका पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन मेथड, उसकी भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। इसी तरह तजर्बाती तरीके के भी हम कुछ मराहिल लिखेंगे। फर्स्ट पे क्या है, मसले का तयीन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, मुतग़य्यरात, वेरिएबल्स, मामूल का इंतखाब, सिलेक्शन सब्जेक्ट, बाज़ाब्ता शराइत, कंट्रोल कंडीशन, मफरूज़ा यानी कि हाइपोथेसिस, तजर्बाती डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सामान्य तजर्बा, एपरेटिस, नताइज, रिज़ल्ट। ये सारे हम इसके जो आपके पास मराहिल है ना, हमने इन्हें पढ़ना है। फर्स्ट पे हम इसके क्या पढ़ेंगे जी, मसले का तयीन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तजर्बाती तरीके के आगाज़ में मसले का तयीन कर लेना चाहिए ताकि ये वाज़ह हो सके कि तजर्बा किस चीज़ पर किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। मसले की नौयत वाज़ह करने से अगले मराहिल आसान हो जाते हैं। जब हम किसी भी चीज़ पे तजर्बा करते हैं ना, तो उससे पहले मसले की तयीन करनी होती है। मसले का तय करने से मतलब मीन्स ये कि हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि मसला किस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मकसद क्या है, इसकी नौयत क्या है, ताकि हम जब ये सारा कुछ समझ लेते हैं तो हम जब उसके अगले मराहिल पे जाते हैं तो हमें आसानी आती है। नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, मफरूज़ा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मफरूज़ा हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ किए हुए हल को मफरूज़ा कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ हमने अपने माइंड में फ़र्ज़ कर लिया है वो मफरूज़ा होगा। कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम इल्म रखते हैं, जो मसला ज़ेर मुताला हो, इससे मुतल्लिक़ मफरूज़े वज़ा किए जाते हैं। ज़ेर मुताला मतलब जिस पे पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हों, पहले मुताला किए जा चुके हों, वो मफरूज़े होते हैं, उनके बारे में देखना होता है। मफरूज़े दलाइल पर मबनी एक फ़र्ज़ी हल होता है जिसे तजर्बा के दौरान परखा जाता है कि फ़लाँ मफरूज़े में फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ काम हुआ था, तो उसकी मदद से हम जो अगला टास्क करते हैं वो पिछले मफरूज़े की मदद से करते हैं। मफरूज़े की ताज़ी तदरीस तजर्बे के नताइज से होती है। ये अब यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। तो मफरूज़े होते क्या हैं, मफरूज़े की चंद मिसालें हैं हमारे पास। वो क्या हैं, मेहनत से कामयाबी हासिल होती है। ये बात अब एक फ़र्ज़ की भी बात है कि जब कोई मेहनत करता है तो उसे कामयाबी हासिल होती है। इसी तरह एक और फ़र्ज़ की भी बात है, ज़्यादा पावर के बल्ब से रोशनी तेज़ होती है। जब आप कोई ज़्यादा पावर वाला बल्ब लेते हो तो उसकी रोशनी तेज़ होती है। महज़नात की पेचीदा तरतीब अल्दबास पैदा करती है, ये भी एक फ़र्ज़ की भी बात है। थकावट याद करने की सलाहियत को मुतासिर करती है। बात वही हो जाती है कि जब आप थके हुए होते हो तो आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होती। बेमानी मवाद की निस्बत बामानी मवाद जल्दी याद हो जाते हैं, जल्द याद हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जिसका मतलब आपको नहीं पता वो याद करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन किसी चीज़ को आप मानी तौर पर, मतलब के तौर पर जानते हो, वो मवाद आपको जल्दी याद हो जाता है। बीमारी या इन्फेक्शन की सूरत में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये भी एक्सपेक्टेड है कि जब आप बीमार होते हैं या कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो आपके जिस्म का टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो बढ़ जाता है।
صحیح ہے. اس کے بعد آگے کیا آ جاتا ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ پیج نمبر 27 پہ آ جاتا ہے متغیرات ویریبل. متغیرات سے کیا مراد ہے یا اس کی اقسام لکھیں. آگے اس کی اقسام بھی پڑھائیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ویریبلس. متغیرات ہوتے کیا ہیں. متغیرات جمع ہے متغیر کی جس کا مطلب ہے تبدیل ہونے والی چیز. کوئی بھی چیز جو تبدیل ہونے والی ہوتی ہے مستقل ایک جیسی نہیں ہوتی وہ متغیرات کہلاتی ہے. جس چیز میں تبدیلی ممکن ہو متغیرہ کہلاتی ہے. مثلا درجہ حرارت یاد کرنے کی صلاحیت وغیرہ. اب یہ درجہ حرارت کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کی جو انوائرمنٹ کا درجہ حرارت ہے وہ بدلتا رہتا ہے یا آپ کی یاد کرنے کی صلاحیت بدلتی. تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھ رہے ہو آپ کو صحیح یاد ہو رہا ہے لیکن جانے کوئی نہ کوئی ایسا افیکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی یاد کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس متغیرات ہے. کوئی بھی چیز جو بدلنے والی ہوتی ہے وہ متغیرات ہوتی ہیں. مفروضے میں دو واضح متغیرات کی اقسام ہے. ایک آزاد متغیر ہے اور ایک تابع متغیر ہے. ایک انڈیپینڈنٹ متغیر ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ متغیر ہے. صحیح ہے. اچھا جی جو آزاد متغیر ہے انڈیپینڈنٹ متغیر ہے ویریبل ہے وہ ہے کیا. وہ اسباب و واقعات یا عوامل جو کسی ماحول میں موجود ہوں اور اپنے اظہار میں خود مختار ہوں آزاد متغیر کہلاتی ہیں. جو اپنا اظہار کھل کے بیان کر سکے نا وہ ہمارے پاس آزاد متغیر ہوتے ہیں. گویا جن کے اثرات کا مطالعہ کرنا مقصود ہو جن پہ تجربہ کار کمی پیشی کر سکتا ہو آزاد متغیر کہلاتی ہے. اب مثلا بلب کی پاور وہ اپنی مرضی سے اپنی پاور اپنی روشنی کو تیز یا لو کر لیتا ہے. محنت بھی اپنی مرضی سے آپ بڑھاتے ہو اور اپنی مرضی سے آپ کام کرتے ہو. اگر آپ محنت نہیں کرو تو آپ کی مرضی, اگر آپ کرتے ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی. خود مختار ہو آزاد ہو آپ اس میں. بیماری محضنات کی پیچیدہ تربیت بیمانی مواد و غیر آزاد وغیرہ آزاد متغیر. بیمانی مواد بھی غیر متغیر ہیں. مینس یہ کوئی بھی ایسا بیمانی مواد ہے جس کے معنی کو آپ جاننا ہی نہیں چاہتے, آپ اس میں آزاد خود مختار ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی تابع متغیر ڈیپینڈنٹ ویریبلس. آزاد متغیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلی ہمارے پاس تابع متغیر کہلاتی ہے. یہ تبدیلی معمول کی قابل مشاہدہ کردار میں ہو سکتی ہے. تجربے کے دوران تابع متغیر کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے. ہر تبدیل کو انتہائی احتیاط سے نوٹ کیا جاتا ہے. تابع متغیر اپنے طور پر اظہار نہیں کر سکتے بلکہ وہ آزاد متغیر کے محتاج ہوتے ہیں. مثلا روشنی کی مقدار تابع متغیر ہے کیونکہ یہ بلب کی پاور پر منحصر ہے. جیسے کہ آپ کو میں نے اوپر بتایا تھا کہ بلب کی پاور اپنی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ایک آزاد ہے, وہ چینج زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جو اس کی روشنی ہے وہ تابع ہے. وہ کیسے؟ اگر بلب کم پاور والا ہے تو روشنی کم ہوگی, بلب ہائی پاور والا ہے تو روشنی ہماری ہائی ہوگی. تو یہ چیز جو ہماری روشنی ہے وہ تابع متغیر ہے کیونکہ یہ بلب کی پاور پر منحصر ہے. بخار کی شدت تابع متغیر ہے کیونکہ یہ بیماری یا انفیکشن کے بڑھنے پر منحصر ہے. اگر بیماری یا انفیکشن نہیں بڑھا تو آپ کا ٹمپریچر لیول پہ ہی رہے گا, لیکن آپ کی بیماری اور انفیکشن بڑھ گیا تو آپ کے جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہو جائے گا. یہ تمام تجربے کے دوران متغیرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. آزاد متغیر کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوں وہ تجربے کا نچوڑ ہوتی ہیں. اس کلیئر. آگے ہم نے اس کی ویسے تو دو ٹائپس ہیں, آزاد متغیر اور تابع متغیر, لیکن کچھ اس کی ایسی بھی ٹائپس ہیں جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں. کیا؟ مداخلتی متغیر ایک ہے, انٹرورننگ ویریبل ہمارے پاس. آزاد اور تابع متغیر کے علاوہ بھی کچھ متغیرات تجربے کی کارروائی میں اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایسے تمام متغیرات مداخلی متغیرات کہلاتے ہیں. ایسے متغیرات آزاد متغیر کے علاوہ اپنے طور پر تابع متغیر میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, داخلی متغیر اور خارجی متغیر. مداخلتی متغیر کی بھی آگے سے دو ٹائپس ہیں, داخلی متغیر اور خارجی متغیر. داخلتی متغیر کیا ہوتا ہے؟ انٹرل ویریبل وہ متغیر جو فرد کی ذاتی کیفیت سے متعلق ہو, مثلا تازگی, بھوک, پیاس, فرد کی ذہنی حالت, شخصیت, عمر, تجربہ, علم, ذہانت, تھکان اور سماجی رتبہ وغیرہ داخلی متغیر میں کہلاتے ہیں. ہمارے اندر کی جو ہماری اپنی فیلنگز ہیں نا وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ داخلی متغیر. مینس ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہمارے تک ہے, تازگی محسوس ہو رہی ہے ہمارے تک ہے, پیاس ہمارے تک ہے, ہماری ذہنی حالت کا بھی ہمارے تک ہے, یہ کسی اور کو اس بارے میں علم نہیں ہے, تو یہ ہمارا داخلی متغیر کہلاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی؟ ہمارے پاس خارجی متغیر آ جاتا ہے, انوائرمنٹل ویریبلس. اچھا جی خارجی متغیر کیا ہوتے ہیں؟ ماحول میں جو متغیرات ہوتے ہیں وہ خارجی متغیرات ہوتے ہیں. مینس تجربے کے دوران ماحولی عوامل مثلا تجربہ گاہ کا درجہ حرارت, روشنی, شور وغیرہ جو دوران تجربہ فرد کی کارکردگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ہوں یا فرد کے جوابی افعال کو متاثر کر سکتے ہوں, خارجی متغیرات کہلاتے ہیں. مینس
ہمارے ماحول میں جو ہوتا ہے وہ ہمارا خارجی متغیر ہوتا ہے. اب کہتے ہیں اگر تجربہ گاہ میں کوئی بندہ کوئی تجربہ کر رہا ہے تو وہاں کا اگر درجہ حرارت ماحول اگر وہاں کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوگا. اگر وہاں بہت زیادہ تیز روشنی ہے تو وہ بھی ہمارا جو ماہر نفسیات ہوگا اس کی آنکھوں کو افیکٹ کرے گا تو وہ تجربہ صحیح نہیں کر سکے گا. اگر شور زیادہ ہے تو تب بھی نہیں وہ ٹھیک ہوگا. تو اسی طرح جو ہمارے وہ جو آ جاتے ہیں انوائرمنٹ میں جو ہمارے آ جاتے ہیں عوامل وہ ہماری جو کارکردگی تجربے کے دوران کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں اور جوابی افعال کو متاثر کرتے ہیں وہ ہمارے خارجی متغیرات کہلاتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس آ گیا جی تجرباتی ڈیزائن ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جس میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ تجربہ شروع کرنے سے پہلے جو منظم اور مرحلہ وار طریقہ کار کیا جاتا ہے اسے تجرباتی ڈیزائن کہتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ایک مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ ہم اگر کوئی مکان بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی نقشے کی ضرورت ہوگی, کسی خاکے کی ضرورت ہوگی. تو اسی طرح جب ہم نے کوئی تجربہ شروع کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پہلے ڈیزائن ہمارے اپنے دماغ میں ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہمیں کون سا ڈیزائن کرنا ہے. اس کے نیچے سے یہ ٹائپ ہے تجرباتی ڈیزائن کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے یاد کر لینی ہے. رینڈمائز گروپ ڈیزائن, میچ سبجیکٹ ڈیزائن, فیکٹرل ڈیزائن, بیفور آفٹر ریسرچنگ ڈیزائن, آفٹر اونلی ریسرچنگ ڈیزائن. اس کی یہ ٹائپس امپورٹنٹ ہے, آپ نے یہ کر لینی ہے. باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, بس جس آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو خاکہ آپ بناتے ہو نا اس کو پہلے سے آپ ریڈی کر کے رکھتے ہو نا تو وہ آپ کو تجرباتی ڈیزائن ہوتا ہے. مثال آپ لے سکتے ہو ایک مکان کی کہ جب آپ مکان بنا رہے تو اس سے پہلے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے. سیم اسی طرح جب تجرباتی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے خاکے کی ضرورت ہوتی ہے, تجرباتی ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے. نیکسٹ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس معمولوں کا انتخاب, سلیکشن آف سبجیکٹ. ہمیں کہ کیسے معمول کا انتخاب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, یہ سارا ہم اس میں پڑھیں گے. تجربے میں اعضاب متغیرات اور اس کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ معمولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. تجربے میں کم سے کم ایک معمول ہوتا ہے لیکن مسئلے کی نوعیت کی لحاظ سے اس کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تجربے میں دو طرح کے معمول درکار ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ تجرباتی معمول اور کنٹرول یا نگران معمول. تجرباتی معمول ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں وہ معمول یا معمولوں کا گروہ جن کا مطالعہ تجرباتی شرائط کے تحت کیا جاتا ہے تجرباتی معمول کہلاتا ہے. ہمارے جو تجربات کے دوران شرائط ہوتی ہیں نا, جو ہماری مینز ہمارے پاس شرائط مطلب وہ ہوتی ہیں کہ آپ کوئی ہنٹ دے دیتے ہو, کوئی ٹپ دے دیتے ہو, کہ کوئی وجہ بتا دیتے ہو کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر آپ نے نہیں جانا. وہ تجرباتی شرائط جو ہوتی ہیں نا وہ تجرباتی معمول کے ذمہ ہوتی ہیں. اس کے بعد کنٹرول یا نگران معمول وہ ہوتا ہے جو ہمارے اس سارے پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ پہ کیا آ جاتا ہے جی سمانِ تجربہ. وہ الاج ساز و سامان جو مفروضے کی تائید تجدید کے لیے درکار ہوتے ہیں انہیں سمانِ تجربہ کہا جاتا ہے. مینز ہم تجربے کے دوران جو چیزیں ہمیں ضرورت آتی ہیں وہ ہمارا سمانِ تجربہ ہوتا ہے. مثلا سٹاپ واچ, گوہرک دند, بیمانی یا بامانی مواد, الفاظ کی فرصت, گالٹین کا سوال نامہ, روزیف کی 100 الفاظ کی فرصت, سٹار پیٹرن, عکسی خاکہ کشی کا آلہ, مرر, کار, ٹی کی تصویر وغیرہ وغیرہ. یہ ساری جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس یہ سارا سمانِ تجربہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو تجربے کے دوران استعمال کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ آ جاتا ہے جی باضابطہ شرائط. اس سے مراد ہے کہ وہ حالات اور عوامل جو تجربے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کا مکمل احتیاط اور کنٹرول حاصل کرنا آزاد متغیر کا اطلاق تجربہ کار کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے تاکہ تجربہ کار اپنی مرضی سے حالات اور عوامل میں کمی و بیشی کر سکے. اس کے علاوہ تمام قسم کے مداخلتی متغیر کو بھی کنٹرول کرنا باضابطہ شرائط کے تحت ہوتا ہے. ہمارے جو ادھر ہمارے اثرات آتے ہیں جو مکمل احتیاط آتی ہیں سب کو کنٹرول کرنے کے لیے باضابطہ شرائط کنٹرولر کنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. نتائج اس کے بعد آ جاتا ہے رزلٹ. سارا تجربہ کرنے کے بعد ایک مین پوائنٹ آ جاتا ہے جی رزلٹ. یہ تجربے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. اس میں معمول کے رد عمل کا تجزیہ کیا جاتا ہے. نتائج کے تجزیے کے لیے شمارتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے نتائج کی وضاحت کرنا اور ان کا موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. نتائج مرتب کرنے کے بعد باقاعدگی رپورٹ لکھی جاتی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مفروضہ وضع کیا گیا تھا نتائج اس کی تصدیق ہوتی تھی یا نہیں, یعنی مفروضے میں آزاد و تابع متغیر جو تعلق تجویز کیا گیا تھا وہ ثابت ہوا کہ نہیں. وہ سارے جو پیچھے ہم نے پروسیس تھا وہ سارا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارا بالکل ایگزیکٹ ہمارا اثر انداز ہوا ہے, اس کا امپریشن کیسا آیا وہ سارا کچھ رزلٹ میں دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے آپ جتنی بھی ٹائپس پڑھو گے ان کی کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں پڑھو گے, ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج پڑھو گے. تو ہمارے پاس تجرباتی طریقے کی خوبیاں کیا تھیں کہ یہ سائنسی طریقہ تھا. بات وہ یہ ہے کہ اس پہ سائنس کیا جائے, سائنسی انداز میں اس پہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے. وسعت ہے کہ اس کا دائرہ
خاصا وسیع ہے، بہت سی معمول اس پہ اطلاق کر سکتے ہیں۔ جانوروں کا مطالعہ اس میں آسانی سے کیا جا سکتا ہے، پڑتال اس کے نتائج کو دہرایا جا سکتا ہے، جانچ پڑتال بھی کی جا سکتی ہے۔ معروضی، اس کو معروضی طریقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں تجربہ کار کی پسند ناپسند سے نتائج متاثر ہوتے ہیں۔ پیش گوئی، تجربے کے نتائج کی روشنی میں پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ خامیاں اس کی کچھ تھیں کہ مکمل تجربہ گاہ میں اس کے لیے مکمل تجربہ گاہ کا ہونا لازمی ہے، اور ہمارے ہاں تمام سہولتوں میں تجربہ گاہ ہمیں موجود نہیں ہوتی ہیں، عوامل کا کنٹرول نہیں ہوتا، ایسی تجربہ گاہیں بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کثیر وسائل، تجرباتی طریقے میں بہت زیادہ وسائل کا تقاضا ہوتا ہے، بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خرچ طلب طریقہ ہو جاتا ہے، تو یہ تمام وسائل مہیا کیے جانے تو نتائج کی صحت پر مشکوک ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتا ہے اعلیٰ درجے کی تربیت۔ اس میں معمول ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک تربیت یافتہ ایک اچھی خاصی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ورنہ نتائج بہتر نہیں آ سکتے، تو یہ بھی بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ تربیت یافتہ ہمیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت زیادہ کم ہمیں ملتے ہیں۔ موضوعی ماحول، تجربہ گاہ کا ماحول معمول کے لیے نیا اور موضوعی ہوتا ہے، ان میں تمام عمول اپنے اصل کردار کا ظاہر نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر اوقات اصلی رد عمل چھپاتے ہیں۔ بات وجہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، پبلک جو ہوتی ہے وہ اپنا اصلی کردار چھپاتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے جو انہیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اپنا اصل کردار چھپا کے اور اپنا جو نقل کردار ہوتا ہے، کاپی رائٹس کو وہاں ظاہر کرتے ہیں۔ وسط پر اعتراض مینز نقید کا خیال تمام موضوعات کا احاطہ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ باطنی کیفیت، معمول کی باطنی کیفیت کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا، اور باطنی کیفیت کی وجہ سے تجربے کے نتائج تاثر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے باطنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا، جس وجہ سے تجربے پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ اس کا ایکسپیریمنٹل میتھڈ ختم ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیے گا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔